औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज सूरह हज की 41 आयत 41वीं आयत से शुरू कर रहे हैं। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। ये पीछे आपकी जो पिछली आयत थी उसमें आपने ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा था ना कि मैं जो ये एक से दूसरे ग्रोह को यानी लड़ाइयाँ जंगें जो होती हैं इनका फ़ायदा क्या होता है कि इनसे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो अगर ये हक और बातिल की जंग ना हो, आप सोचें ना, तो फिर क्या होगा? हक कायम नहीं हो सकेगा ना। ये सारी जो अल्लाह की इबादत गाहें हैं ये सारी वीरान हो जाएंगी। समझ में आ रही है ना ये बात? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पीछे कह रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि जंगें जो हैं ये इनका क्या, इनका फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर हक और बातिल की वो ना हो, कन्फ्रंट ना हो, तो फिर क्या होता है? फिर वो बातिल जो होता है वो क्योंकि इजी होता है वो फैलता जाता है दुनिया के अंदर। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे थे अगर ये तुम मेरी हेल्प करोगे ना इसको फैलाने में, मेरे नाम को, मेरे जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर यानी कि दुनिया का निज़ाम जो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का हो, उसको इम्प्लीमेंट करने में, अगर मेरे लॉज को इम्प्लीमेंट करने में तुम मेरे हेल्पर होगे तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो अब वो उनकी वो क्या, हालांकि अल्लाह कवी और अजीज खुद से है, बट ही नीड्स यू, ही नीड्स योर हेल्प इन द सेंस के अब जाहिर है कि दुनिया के अंदर इंसान बसते हैं तो इंसान ही उसकी अगर वो लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो करेंगे ना। अल्लाह आके हाथ पकड़ के तो नहीं आपको करवाएगा सारा कुछ। ठीक है, ये मतलब है। तो उनकी क्या सिफ्त अल्लाह क्या बता रहा है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, अगर हम उन्हें तमकनत देते हैं ज़मीन के अंदर, उन्हें यानी कि एक इख्तियार, अथॉरिटी, मकानियत देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने वाली जो सबसे बड़ा तरीका है सलात का, उसको कायम करते हैं, और वो प्योरीफाई करने वाला जो तरीका है अपने माल को, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि वो खुद से भी देते हैं और उसको व अमरू बिल मारूफ, और मारूफ चीज़ों का हुक्म देते हैं, व नहौ अनिल मुनकर, और मुनकर जिनका इनकार किया जाना चाहिए, जिन चीज़ों का एक डिसेंट तबीयत जो होती है, जिन चीज़ों का वो इनकार करती है, यानी एक अच्छा इंसान जो होता है, मॉरल जिसके अंदर होते हैं मॉरल्स, तो जिन चीज़ों का वो इनकार करता है कि ये बुरी चीज़ें हैं, इन्हें नहीं किया जाना चाहिए, माशरे के अंदर ये नहीं होनी चाहिए, अपने मेरे अंदर ये नहीं होनी चाहिए, तो वो उनको उनका नहो अनिल मुनकर, तो वो फिर उन चीज़ों का से मना भी करता है कि जो माशरे के अंदर बुरी बातें फैल रही होती हैं। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और हालांकि सारे कामों का जो एंड है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही के लिए है, यानी कि आपने ये सब कुछ करना है अल्लाह सुब्हानहू तआला के लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए दुनिया के अंदर और उन्हें लागू करने के लिए। ठीक है, ये यानी जिनको फिर हम तमकनत देते हैं दुनिया के अंदर, तो फिर वो इस कानून को वो करते हैं। अब देखिए, खाली नमाज पढ़ लेना, खाली ज़कात दे देना, कह देता अल्लाह सुब्हानहू तआला बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नहीं, उसने कहा है बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ, भले बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना, ये भी जरूरी है। समझ में आई बात? सूरह असर है ना, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, ह्यूमन हिस्ट्री, वो इंसान नुकसान में ही हैं। कौन से? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो हक की एक दूसरे को तलकीन करते रहते हैं, अमर बिल मारूफ, और सब्र का, फिर आगे से जो तमांचे पड़ते हैं सच बोलने पे या हक को फैलाने पे, तो उनको फिर वो सब्र से बर्दाश्त भी करते हैं। और नहीं अनिल मुनकर, यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के
برائی کو روکنے کا جو حکم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہیں یکذبوا کا فقط کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود. تو اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام کرنے لگے ہیں نا، کر رہے ہیں، تو آپ کو آگے سے تکذیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کے وہ اس کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے. جو بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں اس کو جھوٹا. آج کل بھی جو کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہی جھوٹ ہی بول رہا ہے، ایسے کہاں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی نا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی تمہاری تکذیب کوئی کر رہا ہے نا، اگر تمہیں کوئی جھٹلا رہا ہے تو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور سمود ان سب نے جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا اور لوط کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا تھا. وہ اصحاب مدین، اور مدین کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا. فاملیت للکافرین ثم اخذتهم. تو میں ان انکار کرنے والوں کو مہلت دیتا رہتا ہوں، پھر میں انہیں پکڑ لیتا ہوں. فکیف کان نکیر. تو پھر دیکھو کہ میری جو پکڑ، جو میرے سے انکار کرنے والوں کی پکڑ ہوتی ہے وہ پھر کیسی ہوتی ہے اور کیسے میرا ان کے اوپر عذاب آتا ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. تو دیکھو پھر فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی سویلائزیشنز ہیں، کتنی ہی آبادیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اس وجہ سے کہ وہ انجسٹس کی روش پہ چل رہے تھے. یہ انجسٹس اتنی کو خراب چیز ہے اور اتنی زیادہ اس سے کرپشن پھیلتی ہے کہ یہ جو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالمہ ظالمہ ظالم ظالم ظالمون ظالم یہ سب کہتا رہتا ہے، اس کا مطلب انجسٹس ہے. ان دا لیسٹ فارم آف اٹ بھی، وہ انجسٹس جو ان دا لیسٹ فارم بھی ہے وہ بھی بڑی ہی خوفناک اور خطرناک نتائج پیدا کرتی ہے سوسائٹی کے اندر. اس کو تھوڑا سا غور کریے گا، سارا دن آپ ذرا اس کو سوچتے رہنا. میری بہنوں، میری میڈ کے، آپ اپنی میری میڈ کے ساتھ بھی کوئی انجسٹس کیا تو اس کے ریزلٹس جو فار ریچنگ ہیں ان کو تھوڑا سوچئے گا. بچوں، آپ لوگوں میں اگر کوئی انجسٹس کرتا ہے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ یا اپنی آنیسٹی نہیں برتتا، انجسٹس کرتا ہے، جو اس کو دیا گیا ہے ٹاسک اس کو پوری طرح سے اپنی پوری ایبلٹیز کے ساتھ اس کو نہیں کرتا، اپنی جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہوئی ہیں طاقتیں ان سب کو نہیں استعمال کر کے کرتا. آپ سوچیں کہ اس کے کتنے فار ریچنگ ریزلٹس ہوتے ہیں اور کتنے برے ہوتے ہیں، اور پھر وہ برائی ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے جب بہت سے لوگ ایک ہی نہیں مختلف طرح کے انجسٹسز کرنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو کہ ہم نے ہلاک کر دیا کیونکہ وہ انجسٹس کی روش انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، بیکاز دے ور انجسٹ. ٹھیک ہے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی جو ان کی چھتیں تھیں وہ ان کے اوپر پلٹ کے آ گئیں، یعنی کہ وہ برباد ہو گئیں. اور وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور جو کنویں تھے وہ معطل ہو گئے، یعنی کہ وہ ڈرائی ہو گئے، ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور بڑے بڑے مضبوط قسم کے جو ان کے پیلیسز تھے وہ سب کے سب کیا ہوئے؟ اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو سب کو مٹا دیا. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. تو کیا انہوں نے کبھی دنیا میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ یہ جو آثار قدیمہ ہم دیکھنے کے لیے بڑے شوق سے جاتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کبھی دیکھا ہے ان کو کہ یہ کتنی بڑی سویلائزیشنز تھی گندھارا کی، اور جی وہ اپنے یہ کیا ہے بھنجو دڑو، اور ادھر ہمارے پاس اور ساری دنیا کے اندر فلانا میوزیم ہے، فلانا میوزیم ہے، ٹرکی ہے، اور بوٹنی وہاں کا تو خیر ٹرکی کا وہ تو اور طرح کا. یہ جیسے
ان کے سارے میوزیم، ان میں انہوں نے کیا، وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی اٹلی میں کہ ہے اسپین میں کیا، وہ کھوپڑیوں کے ساتھ اور ہڈیوں کے، انسانوں کی ہڈیوں کے ساتھ بلڈنگز بنائی ہوئی تھی. تو بات یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، نقصان ہی نقصان میں ہے، سوائے اس کے کہ یہ والے کام کر لے. تو پھر وہ کیا، فلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں کبھی چل پھر کے نہیں دیکھا، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے ایسے کوئی سینٹرز ہوتے پرسنالٹی کے کہ وہ ان سے عقل پکڑتے، یعنی ایسے ہی انجوائے کرنے کے لیے فلانا قلعہ دیکھ کے آ رہے ہیں، فلانی تاریخی جو جگہ ہے اس کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں کہ یہ یا کہ اس سے کوئی عقل حاصل کریں، اس سے کوئی عبرت حاصل کریں. او آذان یسمعون بہا، یا کوئی تمہارے ایسے کان ہوتے جس سے کہ ان کی جو وہ اپنی زبان حال سے اپنی ہسٹری بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کے کان کبھی سن لیتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ آنکھیں تو سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن اندر جو سینٹرز ہوتے ہیں انسانوں کے وہ اندھے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس کے عروج کی داستان ہے اور یہ کس کے زوال کی داستان ہے. یہ احرام میں سر دیکھنے جاتے ہیں، انہیں سر دیکھ کے آ جاتے ہیں، ہائے کتنے کتنے کیسے بنائے ہوں گے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس کو دیکھیں کہ جنہوں نے وہ اتنی بڑی آثار بنائے ان کا کیا حال ہوا، ان کا حال کیا ہوا، کیوں ہوا. ظالمتن، وہ انجسٹ تھے، جسٹس اپنے کسی بھی چیز کے ساتھ، چھوٹا سا انجسٹس بھی اور بڑا سا انجسٹس بھی اس کا نتیجہ خوفناک ہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے تو تم بڑا کچھ دیکھ لیتے ہو، بٹ یور سینٹرز آف پرسنالٹی آر بلائنڈ، وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں دیکھتے. تو وہ کیا اقبال کہتا تھا کہ یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تجھے اللہ ایسی نظر دے کہ جو تو اس کی حقیقت کو اندر کی کو دیکھ سکے کہ یہ کیا ہوا ہے. نظر کا نور دل کا نور نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں آپ، مگر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ دل اندھے ہوتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ جلدیاں مچا رہے ہیں تمہارے، تم سے مانگ رہے ہیں جلدی جلدی کہ عذاب ہمیں جلدی سے ہمارے اوپر لے آؤ جو تم کہتے رہتے ہو. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تو وہ جو پھر تمہارے رب کے ہاں جو ایک دن ہے نا، وہ جو تم کاؤنٹ کرتے ہو تمہاری کاؤنٹنگ کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے. اب یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ 1000 سال کے برابر کا ہے، کہیں پہ کسی دن کو 5000 سال کے بلکہ 50,000 سال کے، اس طرح کر کے بھی کچھ ہے، کہیں آپ دیکھیں گے. یعنی یہ جو اس کا وہ، تو بات یہ ہے کہ ہم اس یوم کو ایک دن اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ایونز ہیں یا ایپوکس ہیں، یعنی کہ ایک پیریڈ آف ٹائم. وہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی 5000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ 6 دن میں میں نے زمین اور آسمان بنائے، اور یعنی جو کچھ اس کے اندر پروویژنز بھی رکھی اور یہ سارا کچھ کیا. ٹھیک، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 24 آورس کے ایک دن کے اندر یہ سارا کچھ کر لیا؟ ہمیں نہیں پتا، وہ تو ایک لمحے میں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایک لمحے میں، اسے تو دن کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی 24 آورس کی بھی ضرورت نہیں ہے. بٹ یہ اس کا یوم کا مطلب ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، تمہاری جو ریکننگ ہے یا تمہاری جو کاؤنٹنگ ہے، اس کے جو 1000 سال ہوں گے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ایک اس کا ایک دن کاؤنٹ ہوگا. وہ اس کا ایک، یعنی کبھی کوئی 1000 سال کا ہو سکتا ہے اس کا پیریڈ،
جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میں نے یہ کرنا ہے، اس میں میں نے یہ، اس دن میں نے یہ کرنا ہے، اس دن میں نے وہ کرنا ہے، اس دن میں نے یہ، تو ان دنوں کی جو ہوگا پیریڈ جو ہوگا ٹائم کا، اس میں ڈفرینس ہوگا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گنتی نہیں آتی ہے، جیسے یہ زبانیں چلاتے ہیں کہ لو جی کہیں کہتا ہے اللہ کہ 1000 سال کا ہوگا دن، اور کہیں کہتا ہے کہ وہ 5000 سال کا، کہیں 50,000 سال کا۔ ایسا مجھے وہ نہیں یاد ہے کہ کاؤنٹ کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور کہیں کئی جگہ پہ اور بھی کچھ کاؤنٹ دیا ہوا ہے۔ میں بھی بڑی کنفیوز ہوئی تھی پہلے جب مجھے یوم کا مطلب نہیں آتا تھا۔ بات ساری یہ ہے کہ اس عربک کو ہم نے بالکل ہی یعنی وہ کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر مار کھاتے ہیں کہ ہم یوم کو 24 آورس کا اگر دن رات کو یوم سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس میں مار۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا وہ والا جو ایک دن ہوگا وہ اتنے ہزار، تمہارے 1000 سال تم جیسے کاؤنٹ کرتے ہو، وہ میرا ایک پیریڈ آف ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ گنتی میں غلطی ہو رہی ہے یا کہیں کچھ کہہ رہا ہے اللہ اور کہیں کچھ کہہ رہا ہے، مختلف ہیں اس کی آیات۔ سوال پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی آیات کے مختلف ہونے کا کہ وہ ایک دوسرے کو ڈیفائی کریں، نو نیور، وہ کبھی ڈیفائی نہیں کریں گی۔ ہماری عقلوں میں خرابی ہے یا ہماری سمجھ فہم وہاں تک پہنچی نہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب مجھے بھی نہیں پتا تھا یوم کا مطلب، تو میں بھی یہی کہتی تھی کہ یہ تو دیکھو یہاں پہ یہ، یا میں کہتی تو نہیں تھی منہ سے، کہتی تو یہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں کچھ آئی ہوگی، اس کو مجھے سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ آپ آگے جائیں گے تو کنفیوز نہ ہوں اس کی نمبر سے کنفیوز نہ ہوں۔ وہ کچھ کوئی دن اتنا لمبا ہو سکتا ہے، کوئی دن اتنے لمبا ہو سکتا ہے، کوئی دن کتنا لمبا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی بستیاں، اگین اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کرا رہا ہے، جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ یہ ہے کہ کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے مہلتیں بھی بڑی دیں، بنو اسرائیل کو کتنی مہلتیں دیں، کتنی دفعہ انہوں نے غلطیاں کی، کتنی دفعہ اللہ نے معافیاں دی، تو کتنی ہی بستیاں ہیں، کتنی ہی سویلائزیشنز ہیں جن کو ہم نے مہلت دی، ان کے ظلم کے باوجود، ان کی انجسٹس کے باوجود ہم نے انہیں مہلت دی، لیکن پھر کیا ہوا، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا اور لوٹ کے تو ہماری ہی طرف آنا ہے ہر ایک نے، ٹھیک ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پھر یہ لوگوں کو بھی بتائیں۔ پہلے خود سے سمجھ لیں یہ اچھی طرح بات کہ آپ صرف نذیر مبین، مطلب نذیر مبین ہیں، آپ صرف ایک کلیئر وارنر ہیں، بس دیٹ از آل۔ اس سے ابو آپ کی نہ کوئی یہ نہیں ایمان لاتے تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ غلط کام کرتے ہیں تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں، آپ کا اپنا عمل ہے، ان کا اپنا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں یقین کر لو کہ میں تمہارے لیے ایک کلیئر وارنر کے طور پہ آیا ہوں۔ فَالَّذِينَ، میں ایک کلیئر وارنر ہوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ تو جو لوگ اس بات کو مان لیں گے اور اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، کہ اگر وہ پہلے کچھ کہتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نہیں مانتے رہے یا تکذیب کرتے رہے، اب ماننے لگ پڑے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی ہے، ان کے لیے پھر مغفرت بھی ہوگی اور بہت ہی عزت والا رزق بھی ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو ہماری آیات کے لیے یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ کوششیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں عاجز کر دیں، ہماری ان آیات میں ہمیں عاجز کر دیں۔ یہ اوپر دیکھا تھا نا میں نمبرنگ کے ایئرز کے نمبر کے متعلق آپ کو بتا رہی تھی۔ تو جو لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کے بیچ میں کوئی ڈفرینسز پیدا کریں یا ان کو جھٹلانے کی کوشش کریں یا انہیں ڈسپیوٹ کوئی ان کے درمیان میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش کریں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس آگ کے ساتھی ہوں گے، یعنی اس آگ میں ڈالے جائیں گے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔
تم سے پہلے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ حج ہے، مدینہ میں نازل ہو رہی ہے. آپ سوچ لیں کہ ہاؤ مینی ایئرس ہیو پاسڈ، 13 سال تو مکہ کے گزر چکے ہیں. کچھ دیر حج، سورہ حج پتہ نہیں اب کہ میں اصل میں ان کی جو پیریڈ آف وہ تھا ریولیشن، وہ بھی مجھے کرنا تو چاہیے. بچوں جتنی میری توفیق ہے، جتنا میں کر سکتی ہوں تو وہ کرتی رہتی ہوں. انشاءاللہ اس پہ بھی پہنچ جاؤں گی کہ یہ کب نازل ہوئی تھی اور کب. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اتنا پیریڈ گزر چکا ہے مکہ مدینہ کے اندر، یہ ایٹ لیسٹ 13-14 سال تو گزر ہی چکے ہیں نا وہی کے آتے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے تھے اور جو بھی نبی بھیجے تھے، دھیان سے سنیں، جتنے بھی بھیجے تھے ان میں ضرور یہ ہوتا تھا کہ اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، اگر وہ کسی چیز کی تمنا کرتے تھے یا کسی چیز کی خواہش کرتے تھے تو شیطان جو تھا وہ ان کی خواہش کے اندر بھی کوئی اپنا القا کرنے کی کوشش کرتا تھا. پیغمبروں کی اور رسول اور نبی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں دونوں، کہ کوئی بھی رسول اور نبی ایسا نہیں آیا کہ اگر اس نے کسی قسم کی کوئی خواہش کی ہے تو یہ شیطان بیچ میں اپنا چمچہ جا کے مارتا تھا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا تھا، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ وہ اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے اندر مکس کرنے کی کوشش کرتا تھا. ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم، نہیں ادھر کیا، پھر فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جو شیطان نے بیچ میں القا کچھ کیا ہوتا تھا نا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسخ کر دیتا تھا، ایبروگیٹ کر دیتا تھا. اور ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی جو آیات ہوتی تھی اس کی، ان کو محکم کر دیتا تھا، مضبوط کر دیتا تھا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ یہ جانتا تھا کہ یہ شیطان جو ہے یہ رسولوں اور نبیوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، ان کی بھی جو میں آیات ان پہ نازل کروں گا ان کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی بھی کوئی وہ یا ان کی کوئی تمنا ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے متعلق کوئی چیز نازل کر دے، یہ کلیئر نہیں ہے بات، ہم کیسے کریں اس کو. تو اس کے اندر بھی وہ اپنا کوئی نہ کوئی چیز ڈالنے کی، القا کرنے کی کوشش کرے گا. جانتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، وہ کرنے دیتا تھا اس کو. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ کرنے دیتا شیطان کو یہ کام تو کیا وہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں، چیزیں حکمت کے اوپر ہوتی ہیں کہ ان کو بھی، رسولوں کو بھی اور نبیوں کو بھی یہ کلیریفیکیشن ہو جائے ان کے مائنڈ میں کہ اچھا وہ جو القا ایک اور ہوا تھا وہ بھول گیا، ہمیں وہ ایبروگیٹ ہو گیا، اور یہ ایک واضح چیز ہمیں پتہ چل گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی، رسول اور نبی بھی، ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتے رہا کریں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے نا کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس مردود شیطان سے، اس سے پناہ مانگ لیا کرو، ضرور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ لیا کرو پہلے. تو یہ بات ہے، حکیم ہے وہ، اس کے فیصلے بڑی حکمت پہ ہوتے ہیں تاکہ ان کو بھی کلیئر ہو جائے. جب تک انہیں کلیئر نہ ہو وہ اس کو وہ امپلیمنٹ نہ کریں کہ یہ تو شیطان کی طرف سے القا ہوئی تھی کوئی بات، اور وہ کیونکہ وہ بھول گئی ہے ہمیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی نکال دیا ہمارے مائنڈ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری بات ہے وہ محکم ہے، وہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کرتا کیوں تھا؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم. اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے کیوں دیتا تھا اس کو؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ جو شیطان ان کے بیچ میں ڈالتا تھا نا، وہ القا کرتا تھا، اس کو ان لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنائے جن کے دلوں میں پہلے ہی کوئی مرض ہے، جن کی انر سیلفز جو ہیں وہ ڈیزیزڈ ہیں، اور جن کے انر سیلف سخت ہیں، دے ڈونٹ ریسیو اینی تھنگ گڈ. ٹھیک ہے، یہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا. میں نے جو کہہ رہی تھی حکمت پہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان کو کرنے دیا شیطانوں کو؟ اس لیے کرنے دیا
تاکہ جو یہ شیطان جو القا کرتے ہیں وہ ان کے لیے آزمائش کا سبب بنے جن کے دلوں میں پہلے ہی مرض ہے کوئی، یا جن کے دل بڑے سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقین کر لو کہ جو انجسٹ لوگ ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنا القا ڈال رہے ہیں ان کے دماغوں میں، دلوں میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جو جن کے دلوں میں پہلے سے مرض ہے، یا جن کے دل بڑے سخت ہیں، یا جو انجسٹس کی روش پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں پہلے تو یہ پیغمبر کے اوپر یہ نازل ہوا تھا، پہلے تو پیغمبر یہ کہہ رہا تھا یا رسول یہ کہہ رہا تھا، اب یہ کہہ رہے، تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ جب فائنلی وہ جو بات محکم ہو گئی ہے، جب وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ اس کو سنیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بیچ میں قرآن حکیم کے اندر فرما دیا ہوا ہے کہ میں نے اس قرآن حکیم کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ یو مسٹ گو آفٹر دا محکم آیات، جو مضبوط ہیں، جو بالکل کلیئر ہیں۔ جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ہی ڈالتا قرآن حکیم میں، متشابہات نہ ڈالتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر نہیں سکتا تھا؟ کر سکتا تھا۔ اس نے یہ فتنے کے طور پہ، اب سمجھ آئیے کہ یہ کیسے آزمائش ہے کہ جو متشابہات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ڈالی وہ اس آزمائش کے لیے ڈالی ہوئی ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا کہ متشابہات کے پیچھے نہ لگنا تو why are you going after that؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، یہ فتنہ ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور جان لیں وہ اہل علم جن کو علم دیا گیا ہے مضبوط، وہ جان لیں کہ کیا چیز حق ہے، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو پھر وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے جو انر سیلز ہیں، جو ان کی سینٹرل پرسنالٹی ہے، وہ پھر اس بات کے اوپر جھک جائیں، ان کا وہ اس کے اوپر جھک جائیں، ان کی ساری انٹلیکٹ اور ان کا سارا یہ قلب جو ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو بات یہ ہے کہ یقیناً بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی بات مان لیتے ہیں، جو یہ مان لیتے ہیں کہ محکم بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں، اور پیغمبروں کے دل دماغ میں جب اگر وہ کسی چیز کی تمنا کرتے تھے تو وہ ان کو بیچ میں اپنے چمچے مار دیتا تھا، چلا دیتا تھا، یہ ساری باتیں، تاکہ وہ مان لیں اس بات کو کہ یہ سارا کچھ اس علیم حکیم کی طرف سے ہو رہا تھا۔ اس قرآن حکیم میں بھی محکم اور متشابہات ڈالنے کا مطلب فتنۃ للذین، ٹھیک ہے، یہ آزمائش ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مان جاتے ہیں نا باتیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے جو بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، جو ان کو چلنے میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، تو پھر یہ جو کفر کا رویہ جنہوں نے اپنایا ہوا ہے نا، ہاں یعنی کہ کفر کا بیہیویئر، یعنی ہر بات کو نہ ماننے والا بیہیویئر جو ہے، رویہ بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ میں نے نا پین اور کاغذ آپ کے ہاتھوں سے چھڑوا دیں جی، کہ آپ فٹافٹ رویہ ہی نہیں سمجھ آ رہا، بیہیویئر ہوتا ہے وہ میرے بچوں، تھوڑی تھوڑی اردو سیکھو، شاباش۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کہ جنہوں نے کفر کا رویہ اپنایا ہوا ہے وہ ہر وقت ان کے جو ہمیشہ ان کے لا یزال، ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ہوتا رہتا ہے، شک پڑا رہتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کو وہ وجہ مومنٹ جو ہے وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے گا، تب تک وہ ان کے دلوں کا شک نہیں دور ہونے والا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے رویہ ہی وہ اپنا، انہوں نے بیہیویئر ہی انکار کا اپنایا ہے، انہوں نے نامعلوم کی رٹ لگائی ہوئی ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے،
وہ نہیں ہم نے مانی، وہ ہم نے نہیں مانی، بس۔ تو پھر ان کو کون رستے پہ لا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یا پھر ان کے اوپر عذاب، بڑے برے دن کا عذاب جو ہے پھر وہ ان کے اوپر یا تو آ جائے گا جب، تب وہ مانیں گے، ٹھیک ہے نا، تب تک وہ نہیں۔ الملک یومئذ للہ، اس دن اللہ، وہ دن جو ہوگا اس دن، الملک یومئذ للہ، ساری کی ساری ڈومین، ساری کی ساری بادشاہت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہوگی۔ یحکم بینہم، پھر وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ اللہ کو مان رہے ہوں گے اور اللہ کی بھی مان رہے ہوں گے، ان کے لیے پھر اس دن، اور اپنے اعمال کو درست کرتے رہتے ہوں گے، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ دو آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈفرینس واضح کر دیا ہے کہ پھر جو لوگ انکار کی روش پہ کا رویہ جنہوں نے اپنایا ہوا تھا، انکار کا روش پہ رہنا ایک ہی بات ہے، تو جو انکار کی روش پہ قائم تھے اور ہماری آیات کو، ہمارے ونڈرس سائنس کو، ہمارے مارولس ٹوکنز جو قدم قدم پہ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان سب کو جھٹلاتے رہے تھے، وہ کہاں ہوں گے؟ ذلیل کرنے والے عذاب میں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ذلیل کرنے والا عذاب۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو جن لوگوں نے بری چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ہاجروا کا ہجرت کی، جنہوں نے یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یہ بھی بالکل بات ہے، اور جس نے بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی بھی چیز کو چھوڑ دیا، ہاجروا، اگر جنرل اس کو مطلب لیں تو اس کا جنرل مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، تو پھر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، یا اگر وہ مر بھی جاتے ہیں، نیچرل ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ان کی، تو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی حسین رزق دے گا۔ یہ رزق کا مطلب وہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سارا سب کچھ دیا جانا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی مناسب رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقین کر لو کہ اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے، جس کو جس طرح کے رزق کی ضرورت ہوگی وہ اسے مہیا کرے گا۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، تو پھر وہ ان کو ان داخل ہونے والی جگہوں پہ داخل کرے گا جن کو وہ پسند کریں گے، یا دونہ جس کو وہ پسند کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور حلیم ہے، اسی وقت اٹھا کے جہنم میں نہیں پھینکتا، صبر کرتا ہے، اور جن کو اچھے اجر دینے ہیں ان کو جنت میں لے جائے گا، اور جن کو برے اجر دینے ہیں ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ اب یہ بات کیا ہے؟ بات یہ بات ہے کہ جس کے اوپر جس کو کوئی عقوبت دی جائے، عقوبت تکلیف دی جائے، جس کو کوئی جس کا پیچھا کر کے جس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے، تو پھر وہ جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ اس کی جتنی تکلیف پہنچانے کا حق رکھتا ہے، جب اگر وہ اس حق کو استعمال کر کے اسے بھی اتنی ہی تکلیف پہنچائے جتنی اس کو پہنچائی گئی ہے، ثم بغی علیہ، تو پھر اس کے اوپر مزید، یعنی اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف دی جائے، تو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ہرگز اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکی بات ہے کہ پھر اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یعنی یہ اس مظلوم کی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر جس کو کوئی سپریس کر رہا تھا تو
اور اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا تھا تو اس نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا. جب ریٹیلیٹ کیا تو وہ بیچارہ ویک تھا یا کچھ تھا, اس دوسرے نے اس کے لیٹ سے اے جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے بی کے اوپر, تو بی کو حق بھی حاصل ہے اور بی نے ریٹیلیٹ کیا اور اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی. تو جو اے تھا اس کے سورسز بہت زیادہ تھے, اس کو وہ تگڑا بہت تھا, اس نے بی کے اوپر مزید ظلم کیا. جب ٹھیک ہے مزید جب ظلم کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے بندے کے لیے کی مدد میں ضرور کروں گا. ہرگز ضرور لام بھی ہے اور نون بھی ہے. اس کا مطلب لام اور نون جب اکٹھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک لفظ میں استعمال کر لیتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہرگز ضرور یہ کام کروں گا, میں اس کی مدد کروں گا. ان اللہ لعفو غفور, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور غفور بھی ہے. عفو عافیت دینے والا, معاف کرنے والا, اور غفور مغفرت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. یہ کون سی آیت ہوئی ہماری 60th.